बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अब हम शुरू कर रहे हैं जहाँ से हमने सिलसिला तोड़ा था। अबू याह्या साहब की तहरीर है और जिसका नाम है जब ज़िंदगी शुरू होगी। इस सिलसिले का हम आज 13वां बाब स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। 13वां बाब, अब्दी अंजाम की तरफ जानिब रवानगी। मैं दीगर शुहदा और अंबिया के साथ एक दफ़ा फिर आराफ की बुलंदी पर खड़ा था। इस बुलंद मुकाम से मैदान हशर बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। ताहद नसर वसी मैदान में लोगों को दो गिरोहों में जमा कर दिया गया था। मैदान के दाहिने हाथ पर ताहद नजर लोगों की सफ़े दर सफ़े बनी हुई थी। ये अहले जन्नत थे। इनके चेहरे रोशन, आंखों में चमक और लबों पर मुस्कुराहट थी। इनके लिबास बेहतरीन, इनके दिल खुशी से सरशार और इनकी रूहें शुक्रगुजारी के एहसास में डूबी हुई थीं। ये दाहिने हाथ वाले थे। इन दाहिने हाथ वालों की खुशबख्ती का क्या कहना। मैदान के बाएं तरफ लोग एक हजूम की शक्ल में घुटनों के बल बैठे थे। इनके हाथ पीछे करके बांधे गए थे और जहन्नुम का नज़ारा इनके सामने था। ये अहले जहन्नुम थे जिनके लिए अब्दी खसारे का फैसला सुनाया जा चुका था। वो मुंतजिर थे कि कब वो अपने फैसला कुन अंजाम से दो चार होते हैं। इनके चेहरे उतरे हुए, आंखें बुझी हुई, पेशानी अर्कालूत और गर्दन झुकी हुई थी। इनकी रंगत स्याह पड़ चुकी थी, जिस्म पर गर्दो गुबार अटी हुई थी। ये बाएं हाथ वाले थे। इन बाएं हाथ वालों की बदबख्ती का क्या कहना था। सामने अर्श इलाही था। इसके जलालो जमाल का क्या कहना। अर्श की अतराफ सफ दर सफ फरिश्ते खड़े हुए थे। इनके बीच में अर्श से मुत्तसिल इंतहाई गैर मामूली फरिश्ते खड़े हुए थे। ये हामिलीन अर्श थे। फरिश्तों की जबान पर हम तो तस्बीह के अल्फाज जारी थे, जबकि अर्श के पीछे कदरे बुलंदी पर जन्नत और जहन्नुम दोनों का नज़ारा वाज़े तौर पर नजर आ रहा था। दाहिने तरफ जन्नत थी, जिससे उठने वाली खुशबुओं ने हशर के दाहिने हिस्से को महका रखा था, और वहां से बुलंद होने वाले नगमों ने दिलों के तारों को छेड़ दिया था। जन्नत की बस्ती के हसीन तरीन मरगजार, सब्जाजार बागीचे, मोहल्लात, नहरें, खुद्दाम वाज़े तौर पर नजर आ रहे थे। इस जन्नत का मंजर हर शख्स की निगाहों को ललचा रहा था। अहले जन्नत अपनी खुशनसीबी पर रश करते, इस जन्नत की आरजू दिल में लिए एक दूसरे के साथ कुछ गप्पियां कर रहे थे। दूसरी तरफ जन्नत जहन्नुम का इंतहाई भयानक नज़ारा अर्श के बाएं तरफ नुमाया था। आग के शोले सांप की जबान की तरह बार बार लपक रहे थे। जहन्नुम में दिए जाने वाले मुख्तलिफ किस्म के अजाबों का नज़ारा दिलों को दहला रहा था। बदबू, गलाजत, आग, जहरीले हशरात, वहशी जानवर, कड़वे कसीले फल, कांटेदार झाड़ झंकार, पीप और लहू का खाना, खौलता हुआ पानी, उबलते हुए तेल की तिलछट, इन अनगिनत अजाब और इस सबसे बढ़कर इंतहाई बदहैयत और खौफनाक फरिश्ते, जो हाथों में कोड़े, जंजीरें, तोक और हथौड़े लेकर अहले जन्नुम का इस्तकबाल करने के लिए मौजूद थे। अहले जहन्नुम की बदहाली पहले ही कुछ कम न थी कि अब जहन्नुम को उन्होंने आंखों से देख लिया था। इस मंजर ने इनकी हिम्मत को आखिरी दर्जे में तोड़ डाला था। वो दहशत ज़दा नजरों से ये मंजर देख रहे थे। इनमें से हर शख्स की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि किसी तरह इनकी मौत का फैसला सुना दिया जाए। मगर अफसोस कि जहन्नुम में हर अजाब था सिवाय मौत के, क्योंकि अहले जहन्नुम के लिए मौत सबसे बड़ी राहत थी। लेकिन जहन्नुम मुकामे अजाब था, मुकामे राहत नहीं। अहले जन्नत अहले जहन्नुम के बीच में एक शफ़ाफ़ पर्दा था, जिससे दोनों एक दूसरे को देख सकते और गुफ्तगू कर सकते थे, मगर इस पर्दे को अबूर नहीं कर सकते थे। अहले जन्नत अहले जहन्नुम से पूछते कि हमने तो अपने रब के वादे को सच पाया जो इसने हमसे किया था। क्या तुमने भी जहन्नुम के सारे वादे सच पाए जो अल्लाह ताला ने तुमसे किए थे? इन अहले जहन्नुम के पास जवाब में एतराफन गर्दन झुका देने और हाँ कहने के अलावा कोई और चारा ही नहीं था। वो भूख और प्यास से बिलख रहे थे, इसलिए बराबर में अहले जन्नत के सामने मेवे गोश्त की रकाबियां गर्दिश करते और इन्हें जाम नोश करते देखते तो कहते, ये पानी और दीगर ग़िज़ाएं जो अल्लाह ने तुम्हें दी हैं, हमें भी कुछ खाने के लिए दे दो। जवाब मिलता कि ये अल्लाह ने अहले जहन्नुम पर हराम कर रखी हैं। हम ऊपर खड़े ये सब कुछ देख और सुन रहे थे। गर्चा हमारे फैसले का ऐलान एक रस्मी सी बात थी, मगर ना जाने क्यों मेरा दिल डर रहा था। मैं अल्लाह ताला से इसकी रहमत और दरगुजर का सवाल कर रहा था। मैं दुआ कर रहा था कि परवरदिगार हमें अहले जहन्नुम का साथी ना बना, बल्कि जन्नत में दाखिल फरमा। यही दुआ दूसरे लोग कर रहे थे। ये मेरी कैफियत थी, जबकि बाज़ दीगर शुहदा इस मौके पर शिद्दत जज्बात में आगे बढ़े और पुकार कर अहले जन्नत को मुबारकबाद देने लगे। वो कह रहे थे कि आप पर खुदा की रहमत और सलामती हो।
اس موقع پر انبیاء آگے بڑھے اور اپنی قوم کے کافر سرداروں کو پہچان کر کہنے لگے، کہاں ہے آج تمہاری سرداری؟ کہاں ہے تمہاری جمعیت اور تمہارا گھمنڈ؟ پھر وہ اہل جنت کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ کیا یہی وہ غریب لوگ ہیں جن کو تم حقیر سمجھتے اور خیال کرتے تھے کہ ان کو اللہ کی رحمت سے کوئی حصہ نہ ملا ہے اور نہ ملے گا؟ دیکھ لو آج وہ کس اعلیٰ مقام پر ہیں۔ اسی اثنا میں اعلان ہوا کہ سارے انبیاء اور شہداء کا نامہ اعمال انہیں دے دیا جائے۔ میری توقع کے برخلاف اس موقع پر کوئی حساب کتاب یا پیشی نہیں ہوئی، صرف یہ ہوا کہ ہر شخص کو آگے سامنے کی طرف بلایا جاتا جہاں ہر جنتی اور جہنمی سے دیکھ سکتا تھا۔ وہ شخص اپنے ساتھ موجود فرشتوں کے ہمراہ چلتا ہوا آگے آتا، فرشتے انتہائی اکرام کے ساتھ اسے عرش کے سامنے لے جاتے جہاں زندگی میں اس کے کارناموں اور آخرت میں اس کی کامیابی کا اعلان کیا جاتا۔ اس وقت کوئی شخص پیش ہوتا، اس کے زمانے کے سارے حالات، اس کے مخاطبین کی تفصیلات، لوگوں کا رد عمل اور اس کی جد و جہد، ہر چیز کو تفصیل سے بیان کیا جاتا۔ سامعین یہ سب سنتے اور اسے داد دیتے۔ آخر میں جب اس کی کامیابی اور سرفرازی کا اعلان ہوتا تو مرحبا اور ماشاءاللہ کے نعروں سے فضا گونج اٹھتی، اور جب وہ خوشی خوشی واپس آتا تو اس کے اہل و عیال اور دوست احباب اس کو مبارکباد پیش کرتے اور اپنی خوشی کا اظہار کرتے۔ جب میرا نام پکارا گیا تو ساتھ کھڑے ہوئے سارے لوگوں نے مبارکباد دی۔ میں صالح اور امسائیل کے ہمراہ کنارے پر پہنچا جہاں سے میدان میں کھڑے سارے لوگ مجھے دیکھ سکتے تھے۔ امسائیل نے میرا نامہ اعمال اٹھا رکھا تھا جبکہ صالح میرے آگے آگے چل رہا تھا۔ وہاں پہنچ کر میں سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ آواز آئی، عبداللہ، سر جھکانے کا وقت گزر گیا، اب سر اٹھاؤ، لوگ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے سر اٹھایا، اس طرح کہ میری آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو اور میرے ہونٹوں پر کامیابی کی مسکراہٹ تھی۔ صالح اور امسائیل نے بارگاہ الہی سے اذن پا کر میری داستان حیات کی تفصیلات بیان کرنا شروع کی۔ میں نے میدان کی طرف نظر دوڑائی تو دیکھا کہ میرے خاندان والے، دوست احباب، میرا ساتھ دینے والے بندگان خدا، میری دعوت پر لبیک کہنے والے اہل ایمان، توحید و آخرت کی منادی کو سن کر توبہ کر لینے والے مسلمان مرد اور عورت، سب مجھے دیکھ کر ہاتھ ہلا رہے تھے۔ میں بھی جواب میں ہاتھ ہلانے لگا، مگر میری نظر نائمہ کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ اپنے بچوں کے درمیان کھڑی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ بھی مسکرا رہی تھی۔ اسے جب محسوس ہوا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں تو اس نے شرما کر نظر جھکا دی۔ لیلا اس کے برابر میں ہی کھڑی تھی، وہ سب سے زیادہ جوش میں تھی، جبکہ عالیہ، عارفہ، انور اور جمشید بھی اپنی نشستوں پر کھڑے پرجوش انداز میں ہاتھ ہلا رہے تھے۔ میں نے جائزہ لینے کے لیے نظریں میدان کے بائیں طرف پھیریں۔ یہاں ایک دوسرا ہی منظر تھا، شرمندگی، رسوائی، پچھتاوے، اندیشے، ذلت، محرومی، مایوسی، پریشانی، اذیت، مصیبت، ملامت، ندامت اور حسرت کی ایک نہ ختم ہونے والی سیاہ رات تھی جو اہل جہنم کے حال پر چھائی ہوئی تھی۔ اگر آسمان میں گویائی کی طاقت ہوتی تو وہ آخرت میں ناکام ہو جانے والوں کی بدبختی پر مرثیہ کہتا، اگر زمین میں بیان کی قوت ہوتی تو وہ اہل جہنم کے حال پر نوحہ پڑتی، اگر الفاظ کی زبان ہوتی تو وہ پکار اٹھتے کہ وہ الٹے ہاتھ والوں کی بدبختی کے اظہار سے خود کو عاجز پاتے ہیں۔ میرا دل چاہا کہ میں کسی طرح وقت کا پہیہ الٹا گھما کر پرانی دنیا میں لوٹ جاؤں اور یہ منظر دنیا والوں کو دکھا سکوں۔ میں چیخ چیخ کر انہیں بتاؤں کہ محنت کرنے والوں، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے والوں، مال و اسباب کی ریس لگانے والوں، مقابلہ کرنا ہے تو اس دن کی سرفرازی کے لیے کرو، ریس لگانی ہے تو جنت کے حصول کے لیے لگاؤ، منصوبے بنانے ہیں تو جہنم سے بچنے کے لیے منصوبے بناؤ۔ پلاٹ، دکان، مکان، بنگلے، اسٹیٹس، کیریئر، گاڑی، زیور اور لباس فاخرہ میں ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے والوں، دنیا کے ملنے پر ہنسنے اور اس کی محرومی پر رونے والوں، ہنسنا ہے تو جنت کی امید پر ہنسو اور رونا ہے تو جہنم کے اندیشے پر رویا کرو۔ مرنا ہے تو اس دن کے لیے مرو اور جینا ہے تو اس دن کے لیے جیو جب زندگی شروع ہوگی، کبھی نہ ختم ہونے کے لیے۔ میری آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کی لڑی اور تیز ہو گئی۔ اس دفعہ یہ آنسو خوشی کے نہیں تھے، اس احساس کے تھے کہ شاید میں تھوڑی سی محنت اور کرتا تو مزید لوگوں تک میری بات پہنچ جاتی اور کتنے ہی لوگ جہنم میں جانے سے بچ جاتے۔ میرے دل میں تڑپ کر احساس پیدا ہوا، کاش ایک موقع اور مل جائے، کاش کسی طرح گزرا ہوا وقت پھر لوٹ آئے تاکہ میں ایک ایک شخص کو جھنجھوڑ کر اس دن کے بارے میں خبردار کر سکوں۔ میرے دل کی گہرائیوں سے تڑپ کر ایک آہ نکلی۔ میں نے بڑی بے بسی سے نظر اٹھا کر عرش کی طرف دیکھا۔ وہاں ہمیشہ کی طرح رخ انور پر جلال کا پردہ تھا۔ حسن بے پرواہ کی ادا سے بے نیا... حسن بے پرواہ کی ادا سے بے نیاز تھا اور جمال و کمال کی ردا شان ذوالجلال کے شانہ اقدس پر پڑی تھی۔
مجھ بندہ عاجز کی نظر ذات قدیم الاحسان کی قبائے صفات میں پوشیدہ ان قدموں پر آ کر ٹھہر گئی جہاں سے میں کبھی نامراد نہیں لوٹا تھا۔ اس حقیر فقیر بندہ پر تکفیر کی ساری پہنچ انہی قدموں تک تھی۔ کل جہاں سے بے نیاز شہنشاہ ذوالجلال کے لیے اس بات کی کوئی اہمیت تھی تب بھی، اور اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی تب بھی، یہی میرا کل اثاثہ تھا، یہی میری کل پہنچ تھی۔ دل کو کچھ قرار ہوا تو میری نظر دوبارہ اہل جہنم کی طرف پھر گئی۔ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جنہیں میں جانتا تھا، ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ یہ آپس میں گھس پل کر تنگی میں دو زانو غلامانہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ لوگ نظر نہیں ملا رہے تھے، بلکہ بہت سونے تو پیٹھ پھیر لی تھی، اس لیے کہ میں اپنے جاننے والے زیادہ لوگوں کو وہاں نہیں دیکھ سکا۔ لیکن ان کو دیکھ کر اس نعمت کا احساس ہوا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل و کرم سے اس برے انجام سے بچا لیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ جنت کی ان انگنت نعمتوں میں سے دو سب سے بڑی نعمتیں شاید یہ ہیں کہ انسان کو جہنم سے بچا لیا جائے، اور دوسرا اسے بڑی عزت کے ساتھ جنت میں لے جایا جائے۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ایک ایک کر کے آراف پر کھڑے سارے لوگ نمٹ گئے۔ اب فیصلہ سنانے کے لیے کچھ بھی نہیں رہا تھا، مگر شاید ابھی کچھ ہونا باقی تھا۔ سب اپنی جگہ کھڑے تھے کہ میدان حشر میں ایک جانور کو لایا گیا۔ یہ جانور بہت موٹا تازہ تھا، جس کے گلے میں رسی پڑی ہوئی تھی، اور فرشتے اسے کھینچتے ہوئے عرش کے سامنے لے جا رہے تھے۔ صالح نے میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، یہ موت ہے جس کے خاتمے کے لیے اسے لایا گیا ہے۔ عرش سے اعلان ہوا کہ آج موت کو موت دی جا رہی ہے، اب کسی جنتی کو موت آئے گی نہ کسی جہنمی کو۔ اس کے ساتھ ہی فرشتوں نے اس جانور کو لٹایا اور اسے ذبح کر دیا۔ اہل جنت نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ اس بات کا خیر مقدم کیا، جبکہ اہل جہنم میں صف ماتم بچھ گئی۔ ان کے دل میں امید کی کوئی شمع اگر روشن تھی تو وہ بھی موت کی موت کے ساتھ اپنی موت آپ مر گئی۔ عرش سے صدا آئی کہ اہل جہنم کے گروہ در گروہ ان کے انجام تک پہنچایا جائے۔ فرشتے تیزی کے ساتھ حرکت میں آ گئے۔ حشر کے بائیں کنارے پر ایک زبردست ہلچل مچ گئی۔ چیخ و پکار اور آہو فغاں کے درمیان فرشتے پکڑ پکڑ کر مجرموں اور نافرمانوں کا ایک جتھا بناتے اور انہیں جہنم کی سمت ہانک دیتے۔ ہر گروہ جہنم کے دروازے پر پہنچتا، جہاں جہنم کے داروغہ مالک ان کا استقبال کرتے اور ان کے اعمال کے مطابق جہنم کے 7 دروازوں میں سے کسی ایک دروازے کو کھول کر انہیں اس میں داخل کر دیتے۔ اس دوران میں وقفے وقفے سے عرش کی سمت سے جہنم کو مخاطب کر کے پوچھا جاتا، کیا تو بھر گئی؟ وہ غضبناک آواز میں عرض کرتی، پروردگار، کیا اور لوگ بھی ہیں؟ انہیں بھی بھیج دیجیے۔ یہ سن کر حشر میں ایک آہو بکا بلند ہوتی، رہ جانے والے مجرموں پر فرشتے دوبارہ جھپٹ پڑتے اور انہیں ان کی آخری منزل تک پہنچا دیتے۔ یوں تھوڑی ہی دیر میں سارے مجرم اپنے انجام تک جا پہنچے۔ اس کے بعد عرش سے صدا بلند ہوئی، اہل جنت کو ان کی منزل تک پہنچا دیا جائے۔ جب یہ حکم صادر ہوا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ابھی تک الٹی سمت میں موجود تھے۔ میں نے صالح سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ ان کو جہنم میں کیوں نہیں پھینکا جا رہا؟ اس نے جواب دیا، یہ منافقین ہیں، یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے تھے۔ آج ان کو نہ صرف بدترین عذاب ملے گا، بلکہ ان کی دھوکہ دہی کی پاداش میں ان کا انجام ایک دھوکے سے شروع ہوگا۔ دھوکہ کیا مطلب؟ اس نے کہا، یہ لوگ بظاہر یہ سمجھے ہیں کہ ان کو جہنم میں نہیں پھینکا گیا اور اہل جنت کے جنت میں داخلے کا حکم ہو گیا ہے، تو شاید انہیں بھی ظاہری ایمان کی بنا پر چھوڑا جا رہا ہے، مگر یہ ان کی غلط فہمی ہے جو جلد ہی دور ہو جائے گی۔ اسی لمحے میرے کانوں میں الحمدللہ رب العالمین کے نغمے کی انتہائی دلکش صدا آنا شروع ہو گئی۔ یہ حاملین عرش اور دوسرے فرشتے تھے جنہوں نے اپنی خوبصورت آواز میں نغمہ شکر گانا شروع کیا تھا۔ صالح نے مجھے بتایا، یہ حشر کے دن کے خاتمے کا اعلان ہے۔ اس کے ساتھ ہی میدان حشر میں تاریکی پھیلنا شروع ہو گئی، سوائے عرش کے اور کہیں روشنی باقی نہ رہی۔ میں کچھ بھی دیکھنے کے قابل نہیں رہ گیا تھا۔ میں نے گھبرا کر صالح سے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اندھیرا، اس نے مختصر جواب دیا۔ بھائی، یہ تو مجھے بھی معلوم ہے، مگر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اس اندھیرے کو عبور کر کے جنت تک صرف وہی لوگ پہنچیں گے جن کے پاس اپنے اعمال اور ایمان کی روشنی ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے میرے ہاتھ میں میرا نامہ اعمال تھما دیا۔ اس میں ایک عجیب سی روشنی تھی جس کی بنا پر میری آنکھیں دوبارہ روشن ہو گئیں اور میں اندھیرے میں واضح طور پر دیکھنے کے قابل ہو گیا۔ ہر شخص کو اس کا نامہ اعمال دے دیا گیا ہے، اور یہی نامہ اعمال اب میدان حشر کی سیاہ رات میں روشنی بن چکا ہے۔ اب سوائے منافقین کے ہر شخص کے پاس روشنی ہے۔
صالح نے میری معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، اب کیا ہوگا؟ میں نے دریافت کیا، اب یہاں سے ہم لوگ نیچے جائیں گے، تمام امتیں اپنے انبیاء کی قیادت میں جنت کی طرف روانہ ہوں گی۔ جنت کا راستہ کس طرف ہے؟ میں نے سوال کیا۔ عرش کے بالکل قریب ہے، عرش کے پیچھے دائیں ہاتھ کی سمت جہاں آسمان پر جنت کا نظارہ نظر آ رہا تھا، وہیں سے جنت کا راستہ ہے، مگر یہ راستہ جہنم کی کھائی کے اوپر سے گزرتا ہے جہاں ہر سمت اندھیرا ہے۔ جس کے پاس جتنی زیادہ روشنی ہے وہ اتنی ہی آسانی اور تیزی سے جہنم کے اوپر سے گزر جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک امتحان ابھی مزید باقی ہے؟ نہیں، یہ امتحان نہیں، دنیا کی زندگی کی دنیا کی زندگی کی تمثیل ہے۔ جو جتنا زیادہ خدا کا وفادار اور اطاعت گزار رہا اور زندگی کے پل صراط پر استقامت اور یکسوئی کے ساتھ خدا کی سمت بڑھتا رہا، وہ اتنی ہی آسانی اور تیزی سے جنت کی سمت بڑھے گا۔ لیکن ہلکے یا تیز سارے دائنے ہاتھ والے یہاں سے گزر جائیں گے، سوائے منافقین کے، جو ایمان و عمل کی روشنی کے بغیر اس کھائی کو پار کرنے کی کوشش کریں گے اور جہنم کے سب سے نچلے گھڑے میں جا گریں گے، جہاں انہیں بدترین عذاب دیا جائے گا۔ میرے گھر والے کیا میرے ساتھ ہوں گے؟ میں نے سوال کیا۔ آج یہ آخری سفر سب کو تنہا طے کرنا ہوگا، صالح نے دو ٹوک جواب دیا۔ پھر وہ گروہ در گروہ جنت میں جانے والی بات کا کیا ہوا؟ میں نے سوال اٹھایا۔ گروہ در گروہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر امت اپنے نبی کی سربراہی میں جنت کے دروازے تک پہنچے گی، مگر جنت میں داخلہ فردن فردن اپنے ذاتی اعمال کی بنیاد پر ہوگا۔ پھر اس نے قدرے توقف کے بعد پوچھا، کیا تم ابھی بھی کوئی تماشا دیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہو؟ میرے ہاں کہنے سے قبل ہی وہ مجھے لے کر تیزی سے آگے بڑھ گیا، یہاں تک کہ ہم ایک ایسی جگہ آ گئے جہاں لوگوں کے پاس بے حد تیز روشنی تھی۔ ان کی روشنی ان کے آگے آگے اور دائیں سمت میں ان کے ساتھ چل رہی تھی۔ وہ بلند آواز سے کہہ رہے تھے، اے ہمارے رب، ہمارے نور کو پورا رکھیو اور ہمیں معاف کر دے، تو ہر شے پر قادر ہے۔ میں صالح سے کچھ پوچھے بغیر ان لوگوں کو پہچان گیا، یہ صحابہ کرام تھے۔ ان سب سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جن کی ذات سراپا نور بنی ہوئی تھی۔ میں ان لوگوں کی پیروی میں انہی کے الفاظ دہرانے لگا۔ یہ وہ قرآنی دعا تھی جو میں زندگی بھر پڑھتا رہا تھا، لیکن اس دعا کو پڑھنے کا اصل وقت اب آیا تھا۔ ہم اسی طرح چل رہے تھے کہ صالح نے کہا، اب تماشا دیکھو۔ اس کے ساتھ ہی میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ دوڑتے گرتے پڑتے صحابہ کرام کے پاس آئے، مگر ان کے پاس کوئی روشنی نہیں تھی۔ انہوں نے آتے ہی دہائی دینا شروع کر دیا کہ ہمیں بھی اپنی روشنی میں سے تھوڑا سا حصہ دے دو۔ صحابہ میں سے بعض نے اپنے پیچھے میدان حشر کے سیدھے ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا کہ ہم تو یہ روشنی پیچھے سے لے کر آئے ہیں، تم بھی پیچھے لوٹو اور وہاں سے روشنی لے لو۔ یہ سن کر سارے منافقین جلدی سے استمت بھاگے، مگر جیسے ہی انہوں نے اپنے دائیں طرف جانے کی کوشش کی، انہیں معلوم ہوا کہ یہاں تو ایک دیوار موجود ہے۔ اس دیوار میں بعض مقامات پر دروازے بنے ہوئے تھے جن پر فرشتے تعینات تھے۔ ان لوگوں نے ان دروازوں سے اندر جانے کی کوشش کی، لیکن فرشتوں نے انہیں مار مار کر وہاں سے بھگا دیا۔ ان کے پاس روشنی حاصل کرنے کی کوئی شکل نہیں رہی۔ چنانچہ وہ دوبارہ لوٹ کر صحابہ کرام کے پاس واپس آ گئے اور ان سے کہنے لگے کہ دیکھیے، ہم بھی مسلمان ہیں اور دنیا میں آپ ہی کے ساتھ تھے، آپ کو تو معلوم ہے، ہماری روشنی کے لیے آپ کچھ کیجیے۔ جواب ملا، بے شک تم ہمارے ساتھ تھے، لیکن تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا۔ تم اس دن کے بارے میں شک میں رہے اور تمہارا اصل مقصد دنیا کی زندگی ہی تھی۔ تم نے شیطان کی پیروی کی اور اس نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا۔ آج تم نہ کچھ دے دلا کر چھوٹ سکتے ہو، نہ کوئی اور کافر۔ یہ سن کر منافقین کو یقین ہو گیا کہ ان کا انجام بھی کفار سے مختلف نہ ہوگا۔ پیچھے جانے میں انہیں نقصان محسوس ہوا، چنانچہ انہوں نے اندھیرے ہی میں راستہ پار کرنے کی کوشش کی، مگر روشنی کے بغیر اس کوشش کا نتیجہ جہنم کی کھائی تھی۔ چنانچہ ایک ایک کر کے سارے منافقین چیختے چلاتے ہوئے جہنم میں جا گرے، جہاں نیچے عذاب کے فرشتے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ہم یہ سارا منظر دیکھتے ہوئے اور بلند آواز سے یہ دعا پڑھتے ہوئے عرش کی سمت بڑھ رہے تھے، اے ہمارے رب، ہمارے نور کو بجھنے نہ دے اور منافقین کے انجام سے ہمیں بچاتے ہوئے ہماری بخشش فرما، بے شک تو ہر شے پر قادر ہے۔ چلیں جی، 13ویں باب کا اختتام ہو گیا۔ 14واں باب جنت کی بادشاہی میں داخلہ، اس کے بعد صرف ایک 15واں باب رہ گیا ہے۔ تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔